बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें ग्रैंड ऑपरेशन सदर के इलाके एम्प्रेस मार्केट में हो रहा है। कई रोज तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान 1400 से जायद गैर कानूनी दुकानों और पथारों पर बिल्डोजर चलाकर मस्मार कर दिया गया। नाज़रीन, इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ज़रूर किया जाना चाहिए, ताकि एम्प्रेस मार्केट की जो तारीखी एक इमारत है उसको उसकी असल शक्ल में बहाल किया जा सके। मगर यहाँ बात इतनी भी सादा नहीं जितनी कि बयान की जा रही है। सवाल ये है कि इन तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात को आबाद किसने किया और क्यों होने दिया। ये तजावुज़ात रातों रात तो आसमान से नहीं टपक पड़े। रेडी से लेकर पथारे और पथारों से लेकर कंक्रीट दुकानों की सूरत इख्तियार करने में इन्हें बरसों लगे रहे। तो ये जब ये गैर कानूनी तजावुज़ात आबाद हो रहे थे, उस वक्त शहरी हुकूमत और इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ सोए पड़े थे। बाज़ ताजरों के पास इन तजावुज़ात की मद में अदा की गई भारी रकूम की रसीदें तक मौजूद हैं। इनसे वो रकम किसने ली और कहाँ खर्च की, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि ऑपरेशन के बाद फिर से कुछ दिनों बाद सब कुछ पहला जैसा नहीं हो पाएगा और सदर का मसरूफ तरीन इलाका फिर से तजावुज़ात की ढेर में नहीं बदल जाएगा। मुल्क पहले ही मुआशी बहरान से गुजरा है नाज़रीन, महंगाई का जिन भी बेकाबू है। ऐसे में ये गरीब बेरोजगार कहाँ जाएं, क्या करें? हुकूमत ने इस हवाले से कुछ सोचा है, प्लान किया है, या उन्हें हालात के रहमो करम पर जराइम पेशा बनने के लिए छोड़ दिया गया है? उधर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राइज मुख्तलिफ बल्दियाती निज़ाम को भी एक करने की बात की जा रही है। PTI जो पहले से एक सूबे में हुक्मरान थी, अब मरकज समेत 3 सूबों में उसकी हुकूमत है। वो खैबर पख्तूनख्वा में राइज बल्दियाती निज़ाम को बाकी सूबों में भी नाफिज करना चाहती है, ताकि इमरान खान के विजन के मुताबिक हकीकी मानों में इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली यकीनी बनाई जा सके। जबकि में पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती एक्ट को अपनी पुरानी शक्ल में बहाल किया हुआ है, जिसके तहत मेयर के मातहत इदारे और मुख्तलिफ नौइयत के इख्तियारात अब वजीर बल्दियात के पास है। तो क्या 18वीं तरमीम के बाद सिंध और कराची इस तब्दीली से हम आहंग हो सकेगा? हम इन सारे सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक ह्यूज पैनल स्टूडियो में भी मौजूद होगा और टेलीफोन लाइन पर भी हम बात करेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से। सबसे पहले तो मैं तारुफ कराऊंगा मोईद अनवर साहब, आप चेयरमैन DMC ईस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। साथ साथ हमें महमूद हामिद ताजिर रहनुमा है, ये भी अपनी नुमाइंदगी देंगे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से। टेलीफोन लाइन पर हमें PTI से खुर्रम शेरजमान ज्वाइन करेंगे, और जो सूबाई हुकूमत है जो कि 2 दहाई से बरसरे इख्तिदार है और इस बार भी उनको 5 साल का टेन्योर मिला है, उनके नाकों के नीचे ये सब कुछ होता चला गया, लेकिन उन्होंने ये सब क्यों होने दिया गया और अब उनकी इस तरह की खामोशी या इस तरह की बात, हाँ जी ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। समीर शेख हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे। मोहित साहब, चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं तो चाह रही थी कि हमें पीपल्स पार्टी के जो है समीर साहब वो पहले ज्वाइन कर लेते, उनको हम कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 30 साल 40 साल पहले वाला कराची अपनी असल शक्ल पे आना चाहिए। हम सब ने मिलकर इसका जो हुलिया बिगाड़ दिया है वो सबके हम जिम्मेदार हैं। मगर इससे पहले भी हमने देखा कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयां होती रहीं, लेकिन वो पथारों और ठेलों की हद तक थी। लेकिन इस बार जो इतना बड़ा एम्प्रेस मार्केट जिसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में पड़ रहा है, क्योंकि ये 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, बहुत बड़े यहाँ पर ताजिर बरादरी है, ऑल ऑफ सडन सुप्रीम कोर्ट का खौफ है या क्या है कि एकदम से इतनी तेज मूवमेंट आप लोगों ने चलाई है? शुक्रिया आपका। देखिए, बेसिकली ये 30 से 40 साल का एक बिगाड़ था जो एक मैं समझता हूँ ये फैलते 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 बहुत जंगल की शक्ल और जंगल की शक्ल से भी बहुत आगे निकल गया था। तो ये हम जैसे बहुत सी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शंस लिए, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, क्योंकि मेयर साहब को बोला गया था जी आप क्लियर करवा कर दीजिए, जिसके ऊपर मेयर साहब के ऊपर भी बात पुरस हुई, मेयर साहब से भी इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने फिर इख्तियारात दिए मेयर को कि सब आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, ठीक है, और आप ये कराची की जितनी इंक्रोचमेंट है उसको आप क्लियर करवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि सदर से एम्प्रेस मार्केट से स्टार्ट की गई है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक क्लियर हो गई है। अच्छा, बात ये नहीं है, देखें एक अच्छा काम होने जा रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मैं सिर्फ आपका चैनल नहीं, तमाम चैनल इस वक्त जो उनकी हेडलाइन कह लें या जो ब्रेकिंग न्यूज़ है या जो इंटरव्यूज़ हैं वो इसी पे हैं आजकल, या जो उनकी शो हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब एक अच्छा काम हुआ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेयर साहब ने खुद खड़े हुए हैं, और मेयर साहब के साथ कमिश्नर कराची है, DG रेंजर्स है, IG पुलिस है, कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया वाले हैं, तो वो सब ऑन बोर्ड हैं और सब एक उस पे हैं पॉइंट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हिदायत है। मैं तो ये समझता हूँ, देखें ये मेयर की बात आज सच हो गई।
میئر نے یہ کہا تھا اختیارات کا، جس پہ آپ کے چینلز میں بھی بڑا کہا جاتا تھا کہ جی میئر رو رہے ہیں، اختیارات نہیں مل رہے. آج جب میئر کو اختیارات ملے تو اس نے ثابت کر دکھا دیا کہ جی ایریے کلیئر ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں لوگ وزٹ کر رہے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ کیسی ہو گئی. مطلب جو 30 سال یا 35 سال پرانی ایمپریس مارکیٹ تھی. آج تو گارڈن کے آتے میں بھی بات ہوئی ہے کہ آپریشن ہوگا وہاں بھی. جی وہاں بھی آپریشن ہوگا، تو مختلف جگہوں پہ ہر جگہ وہ ہو رہا ہے. محمود حامد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سمیر صاحب کو لے لیتی ہوں، پیپلز پارٹی سے ان کا ہے تعلق، تاکہ آپ کی بھی پھر ہم ریزرویشن سارے اس پہ بات کر سکیں. بہت شکریہ سمیر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ عروس البلاد والا یہ شہر، ہم مثال دیتے ہیں کہ 30-40 سال پہلے والا شہر جس سے سیاح آتے تھے، یہاں ٹورزم تھا، یہاں کی مثالیں دی جاتی تھی. اس شہر کو بہت ساری چیزوں نے داغدار کیا. سب سے بڑا داغ جو تھا وہ انکروچمنٹ تھی. اس میں قصور کس کا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں. وعلیکم جی شازیہ، تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا. دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں پہلے ہو جاتی، ہونے سے پہلے روک دی جاتی تو یہ بڑا اچھا ہوتا. ابھی اچھا یہ اقدام ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور میئر صاحب جو ہیں فائنلی جو ہیں وہ تھوڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور اب وہ جو پاورز کا رونا تھا وہ نہیں ہو رہا. بٹ یہ ہے کہ اس پورے جو ان کا سٹیپ انہوں نے لیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس میں کوئی اپنا پولیٹیکل گین نہیں کریں، جو واقعی انکروچمنٹ کی چیزیں ہیں، اینٹی انکروچمنٹ ہے وہ کریں، اور جو غیر قانونی کی سے پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں، چیزیں بنی ہیں، اس کو صاف کریں، تو اس میں سب پارٹیز جو ہیں ان کو سپورٹ کریں گی. میں نے دیکھا کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست تھے جو بڑا شور مچا رہے تھے کہ ان کا ریسٹورینٹ توڑ دیا گیا اور سائنس توڑ ہوئی گئی. ہمارے ساتھ ہیں ابھی ٹیلی فون لائن پر جن کی آپ بات کر رہے ہیں. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب پارٹیز کو مل کے جو اچھے اقدام ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بھلے اس میں ہمارے کچھ جیب سے چیزیں چلے جائیں یا ہماری اپنی پراپرٹیز ٹوٹ جائیں، لیکن جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں یا اگر غلط کسی کا توڑ رہے ہیں تو اس کا ہم ان کے سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا محمود حامد صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ اب تک جو مجھے میری نالج ہو، آپ زیادہ تفصیل بھی فرما دیں گے. 50 سال سے یہاں پر تاجر، چھوٹے موٹے تاجر، ان کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے. کے ایم سی نے آپ لوگوں کو یہ زمین دی، اس پہ پھر وہ کرایہ بھی وصول کرتے تھے. اب میئر کراچی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو ان آتھورائز تھی اور لیز ختم کر دی گئی ہے، ایگریمنٹ ختم کر دیا گیا ہے. آل آف سڈن اس طرح کا میئر صاحب کو اختیار آ جانا اور اختیار لینے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں فیلڈ پر، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. آپ لوگ کے تحفظات کیا ہیں؟ آپ لوگ کو پہلے انفارم نہیں کیا گیا، یا واقعی یہ جو پیسے آپ لوگ دیتے رہے اتنے عرصے سے وہ کس مد میں کے ایم سی کو دیتے رہے؟ کوئی لیگل نوٹس آپ لوگ کے پاس تھا؟ جی دیکھیں، اس سلسلے میں یہ کروں گا، یہ 1949 کی رسید ہے ہمارے پاس. اچھا. عمر فاروقی مارکیٹ کے اندر یہ ہم نے رسید دی، اور کے ایم سی کا مونوگرام ہے جو ان لوگوں نے وصول کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 2018 تک، جولائی 2018 تک کی رسیدیں میرے پاس موجود ہیں کہ ان دکانداروں کو سے کرایہ وصول ہوتا رہا. 1,24,00,000 روپے ہر سال کے ایم سی ان سے وصول کرتی تھی. 1,24,00,000 کے ایم سی؟ جی ہاں. اس کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے؟ جی ہاں ڈاکومنٹ ہے. یہ میرے پاس لیٹر ہے جو نعمت اللہ سے ایسے کر کے دکھا دے تاکہ نظر ہمارے کیمرے میں بھی آ جائے. یہ نعمت اللہ خان صاحب نے 2008 کے اندر ان کو الاٹمنٹ کیا. ٹھیک ہے. یہ کیبن تھے، ان کو کیبن سے دکانیں کی شکل دی. اچھا. اور یہ ہم باقاعدہ کرایہ دیتے تھے دکاندار. ٹھیک ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ عروس البلاد کراچی ہے، جتنا پیار وسیم اختر صاحب کو ہے اتنا پیار ہم کو بھی ہے. بالکل ہے. لیکن عروس البلاد بنانے کے لیے کیا قیمت ادا کریں گے؟ آپ نے 1700 دکانوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا. 1700 دکانوں کے اندر کچھ لوگ کام بھی کرتے تھے، اور ہر فرد کے ساتھ ایک فیملی ہوتی ہے. تقریباً 40-50 ہزار افراد کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے. تو یہ عروس البلاد تو نہ ہوا، یہ تو آپ نے ماتم برپا کر دیا ہے. آپ نے ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیا. وہاں پر ایک مسجد تھی، آپ نے اس کو بھی بلڈوز کر دیا ہے. تو یہ کون سے اختیارات ہیں؟ میئر کو تو یہ بھی اختیارات ہیں کہ اس شہر کے اندر صفائی ہونا چاہیے، اس کی سڑکیں صحیح ہونی چاہیے، اس کے اندر سیوریج کا نظام صحیح ہونا چاہیے، لوگوں کو پانی ملنا چاہیے. وہاں میئر بے اختیار ہیں. لیکن بلڈوزر چلانے کے لیے میئر جو ہے وہ سب سے آگے ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے اور کیا آفت ہے اس ملک شہر کے اوپر، جو کراچی 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے قومی خزانے میں.
اس کے ساتھ حال یہ ہے کہ یہاں آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں. بولٹن مارکیٹ ادھر اختیارات اور فنڈنگ ختم ہو جاتے ہیں. جی بولٹن مارکیٹ کے اندر 26 دکانیں جل کے خاکستر ہو گئیں, فائر بریگیڈ نہیں آیا. بلدیہ کے اندر وہ بلڈنگ جل گئی, 249 افراد جل گئے, فائر بریگیڈ نہیں پہنچا. لیکن ہمارا میئر جو ہے بلڈوزر لے کے پہنچ رہا ہے. اور مارکیٹوں کو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اس وقت میئر وسیم اختر نہیں تھے. یہ اب آپ اس وقت بھی بات کریں. اچھا دیکھیں یہ میں چاہ رہی ہوں پہلے ان کی ہم وہ کر لیں, پھر آپ انہی کا جواب دیں گے نا. سمیر صاحب کو بھی ہمارے ساتھ فون پر ہی رکھیے گا تاکہ وہ بھی سنتے رہیں. اس وقت بھی مصطفیٰ کمال صاحب تھے اس کراچی کے اندر, انہی کی پارٹی کا ہولڈ تھا. تو اب میں نہیں کہتا کہ وہ کیا اختلافات ہے, لیکن میں جو اپنی بات کہتا ہوں کہ اس کراچی کے اندر آپ نے 50,000 آدمیوں کو فاقہ کشی کے اوپر بھیج دیا. ہر سال 5-6 لاکھ لوگ بے روزگار نکل رہے ہیں, ان کے لیے روزگار نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ عمر فاروقی مارکیٹ کا جو دکاندار تھا یا اس کے ارد گرد جو پولٹری مارکیٹ ہے اور پان منڈی ہے, اس کا جو دکاندار تھا وہ سیلف میڈ تھا. وہ عوام سے, وہ حکومت سے نوکری نہیں مانگ رہا, وہ حکومت سے قرضہ نہیں لے رہا, وہ بینکوں سے قرضہ لے کے اپنا کوئی بینک بیلنس نہیں بڑھا رہا. یہ وہ آدمی ہے جو اپنے بیوی کے زیور بیچ کے کمیٹی ڈال کے اپنا کاروبار کر رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. آپ اس کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو افغانی صاحب کے دور میں دیکھتے تھے, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہم انہیں بابا کراچی کہتے تھے, ہم فاروق ستار کو دیکھتے تھے, ہم فاروق بھائی کہتے تھے, ہم مصطفیٰ کمال کو مصطفیٰ بھائی کہتے تھے. یہ وسیم بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. چلیں وسیم صاحب, ہم چاہ رہے تھے وسیم صاحب بھی اپنی نمائندگی یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتے. کوشش کر رہے ہیں بار بار میرے پروڈیوسر ان کو کال ملانے کی, لیکن چونکہ موہت صاحب ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. یہ جو تحفظات ہیں ان کے, دیکھیں ہم نے وہی بات کی کہ آپ بالکل کریں, آپ کراچی کو اصل شکل میں بحال کریں, مگر ان کے چولہے بجھا کے تو آپ کراچی کو اصل اللہ نہ کرے کوئی میئر صاحب کی یا کسی کی یا نہ سپریم کورٹ کی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے یا نہ میئر صاحب کا کوئی ایسا ایکشن ہے کہ کسی کے گھر کے چولہے بجھا دیے جائے. بیسکلی جو اس بات کو تو آپ ایکسیپٹ کریں نا, جو باہر پتارے لگا دیے گئے تھے, جو دکانیں, یہ تو دکانوں کے پیسے, یہ ڈاکومنٹس, یہ آپ کو یہ کیا چیز ہے, یہ غلط بول رہے ہیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا, آپ کے سامنے بیٹھے آپ ان کو مکر جائیں کہ یہ غلط ڈاکومنٹس ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ان کا ایشو ہے, ان کی یونین ہے, ان کے باقاعدہ لوگ ہیں, وہ جائیں میئر صاحب سے ڈسکس کریں. میئر صاحب آپ لوگوں نے کوشش کی, میئر صاحب کا فون نہیں سن رہے, کوئی اپروچ نہیں, ہمارا فون نہیں سن رہے. آپ کا فون کے مراد یہ ہے کہ ایک آفس ہے, ادھر آپ جا سکتے ہیں. میں کل بھی گیا ہوں, میں کل بھی کیم سے آپ میرے ساتھ چلے. اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم اللہ نہ کرے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے ووٹر تھے یا نہیں تھے وہ اس کی بینچ پہ نہیں جا رہا, پر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم عوام کو وہ کر رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے. ایک اچھی چیز کرنے جا رہے ہیں جو اس کا پرانی ایک شکل تھی اس شکل میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر کوئی ناجائز اس پہ اس نے وہ کیا ہوا ہے, میں شکل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہاں بھوک کا مسئلہ ہے. آپ کیا ڈاکو بنائیں گے ان کو؟ اللہ نہ کرے. 40,000 دے دیتے نا, فیبریکیٹڈ موبائل مارکیٹ دے دیتے ان کو, کچھ تو کرتے آپ, کوئی جگہ سراؤنڈنگ میں دیکھیں. یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم اس کا نیمو بدل آپ کو دیں گے, کوئی جگہ بھی دیں گے, پہلے دینا چاہیے. ایک منٹ, نہیں سر, آپ دیکھیں میری بات سنیں. اگر آپ اتنے ساری دکان, سر میری بات سنیں موہت صاحب, دیکھیں کے ایم سی نے ان کو زمینیں دی, کے ایم سی ان سے پیسے لیتا رہا, ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, تو کے ایم سی کو پہلے ان کو 1 مہینہ 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے. دیا ہے نا, 1 مہینے کا دیا ہے, کوئی ٹائم نہیں دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں, ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا بینر لگائیں, صرف بینر لگائیں, بینر بھی لگائیں. بینر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اناؤنسمنٹ بھی ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بینر سے 3 گھنٹے کا ٹائم دیا, میں کروں گا. مالک ہے اور 1 مہینے پہلے وہ دے سکتی ہے نوٹیفیکیشن کہ جی آپ کو یہ جگہ خالی کرنی ہے, تو وہ میئر صاحب نے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے وہ یہ پوری فارمیلٹیز کی ہیں آپ کے ساتھ. وہی صاحب, دیکھیے میں نے جو ٹی وی پہ ان کو سنا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا کانٹیکٹ ختم کر دیا. میں نے بھی یہی سنا. آپ یہ بتائیں کہ کون سا قانون ہے کہ آپ ایک آدمی کو آباد مارکیٹ کو کانٹیکٹ ختم کر دیا. میری صرف ایک گزارش ہے, دیکھیں اب اتنی ایمپریس مارکیٹ کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. پتھاروں اور ٹھیلوں کے خلاف تجاوزات کرنے میں تو سب کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ دکان والے لوگ تھے, ان کی اپنی دکانیں تھی, کروڑوں کا مال تھا ان کا, اس کو کہیں کوئی سپلیمنٹ آپ لوگ کو جگہ پرووائڈ کرنی چاہیے تھی, ان کو ٹائم دے, پھر آپ کرتے نا. دیکھیں میں اس بات پہ نہیں جا رہا, میں اس بات پہ میں بھی ان کے ساتھ, کتنا عرصہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, 1 مہینے کا ٹائم دیا, 1 مہینے کا ٹائم ملا تھا. سر نے خود ایکسپٹ کیا کہ بینرز لگے, یہ ساری اناؤنسمنٹ ہوئی, آپ کی میڈیا پہ دکھایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے جب ہدایت دی اس کے بعد موئی صاحب 24 اکتوبر کو تو سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا, میں وہاں موجود تھا. سر ایک میری نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں 1 مہینے پہلے نوٹس کیسے دے دیا؟ 24 اکتوبر کو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے. آپ نے کوئی ایکسپٹ کیا ہے کہ بھائی بینرز لگے ہیں,
آپ نے ایکسپٹ کیا ہے بینرز اناؤنسمنٹ کے علاوہ آپ لوگوں نے ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے جو آپ کی دکان ہے جو آپ کو لیز پہ دی گئی تھی, اس کی لیز KMC نے کینسل اناؤنسمنٹ کر کے. بات سنیں, کوئی لا ہے اس کا؟ سن تو لیں سر, سن تو لیں. ایمپریس مارکیٹ میں بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے, ایمپریس مارکیٹ اور لوگ بھی جاتے تھے. اب ادھر چلنے کی جگہ نہیں تھی جس پہ ہی یہ ایکشن ہوا ہے. اچھا خالی ایمپریس مارکیٹ فوکس نہیں ہے, طارق روڈ پہ بھی ہو رہا ہے, بہادر آباد میں بھی ہو رہا ہے, حیدری مارکیٹ میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ. جہاں دیکھیں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سمیر صاحب بھی میرے ساتھ فون پر ہیں, ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں. پہلے ان کو سمیر. اچھا سمیر صاحب, آپ نے ڈسکشن تو سن لی سر. جی دیکھیے, میں شازیہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں میئر صاحب جو ان کو الیکشن میں ووٹس نہیں ملے اس ایریا سے اس کا غصہ تو نہیں اتار رہے. اچھا مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ان کو غصہ یہ ہے کہ کراچی نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی بیٹھے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے اتنے مسائل ہیں, وہاں وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے, یہاں پر پرو ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ زیادہ. شازیہ میں تو یہ بولتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی والوں کو اتنا برا ہے ایم کیو ایم, اور اتنے ان نے قسمیں وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے, لیکن سر ان سے زیادہ نا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سر. نہیں کریں گے, اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایم کیو ایم کیوں نہیں ان کی کولیشن گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے, اور پھر آئیں آ کے اسمبلی کے فلور پہ بات کریں, یا آئیں جا کے کوئی دھرنا دیں. یہ مل کے بیٹھنا بھی ہے, ساتھ کھانا پینا بھی ہے. سر یہی تو بڑی بدقسمتی ہے سمیر صاحب, آپ لوگ 2 دہائیاں گزار چکے اقتدار میں, تیسرا ٹینیور آپ لوگ کو ملا ہوا ہے. اب یہ جو شہر کی موجودہ صورتحال ہے, یہ اتنے سارے تاجر بھائی ہمارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, 1 ہفتہ ہو رہا ہے, کون ہے منتخب نمائندے, انتظامیہ, سارا ملبہ آپ لوگ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں کہ ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. آپ کو جب چاہیے تھے تو آپ ان کو الائنس بنانے کے لیے آ جاتے تھے جب آپ لوگ کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوتی تھی. سر دیکھیں, اچھا اقدام یہی ہوتا کہ اگر ان کو کوئی پراپر ایک لینڈ دی جاتی کہ آپ اپنا یہاں دکانیں شفٹ کر لیا جائیں. اب یہ جتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے تو بڑی نوکریوں کی باتیں کی تھی, کروڑوں نوکریاں. سر وہ تو کریں گے نا, ان کو تو 88 ڈیز ہوئے ہیں. سر آپ لوگ کا کیا کام ہے, آپ لوگ اس صوبے میں تیسری بار اقتدار پر آئے. سر دیکھیں ہماری تو حکومت ہے, ہم تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, تو ذمہ داری تو آپ کی زیادہ ہے نا سر. اگر وہ مداخلت کریں گے, آپ 18ویں ترمیم کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مداخلت کر رہی, انٹروین کر رہی وفاق. سر اب یہ بھی تو چیزیں معاملات ہیں, ان کو دیکھیں نا آپ. ہم تو دیکھ رہے ہیں جی, ہم نے تو ان کو بولا پی ٹی آئی والوں کو کہ ہم آپ کو 100 ڈیز دیں گے, آپ کھل کے کام کریں, قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پر ان کے اقدام ہی ایسے ہیں, آپ ان کی پالیسیز دیکھیں, اس پہ پوری دنیا شور کر رہی ہے. آپ ان کے اکنامک پالیسیز دیکھیں تو پورا پاکستان اس پہ شور کر رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے سر, اس پہ ہم بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے نمائندے, ہم ان سے بھی بات یہی کریں گے. انہیں کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے لینا, یہ حکومت کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں, اگر ایم چھوڑ دے حکومت اگر اتنی بری ہے, اور وزارتیں بھی انجوائے کرنے, پرکس بھی انجوائے کرنے, اور پھر پی ٹی آئی کی برائی بھی کرنی ہے آ کے. تو سندھ گورنمنٹ کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے. بات یہ اچھا اقدام یہ ہوتا کہ اگر ان لوگوں کو ایک پراپر زمین ایلوکیٹ کر دی جاتی اور وہاں ان کو بول دیا جاتا کہ تو یہ صرف میئر کا کام تھا, یہ میئر کا کام ہے خالی سر, سندھ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جن کی بزنسز گئے یا ان کی آمدنی گئی ہے, تو اس کا کون پیسے بھرے گا ان کو. میئر صاحب نے, میں نے سنا کہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ان کو جو ہے ریمبرس کریں گے, بٹ کیسے کریں گے, کب کریں گے, یہاں تو کیوں بھائی کب کریں گے؟ بھائی آپ بھی جواب دے سکتے ہیں ان کی بات کا, اگر آپ کے پاس کوئی کراس کوسچن ہے تو. اس کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ جو ہو رہا ہے ایک بہتری, کراچی کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. کراچی کی جو انکروچمنٹ روز روز بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے اندر پی ٹی آئی, وزارتیں, یہ ساری چیزیں نہ لائیں. اس ایشو پہ جو ہے بالکل سندھ گورنمنٹ کا بھی ایک رائٹ ہے. اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ خاصہ, کسی آپ یہ سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو جی ان کو بلائیے, ان سے بیٹھیں, بات کریں, میئر صاحب کے ساتھ مل کر کوئی ان لوگوں کے مسئلے کا حل کرے نا. یہ ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز لگانا بہت آسان ہے. ماضی میں بھی ساری چیزیں یہ ہوا ہے. سمیر بھائی تم تو ایک ینگ اور انرجیٹک آدمی ہو, وہ پرانی پالیٹکس نہیں کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو پالیٹکس کی جائے جس میں لوگوں کو, عوام کو فائدہ ہو. اگر سپریم کورٹ نے کوئی ہدایت دی ہے تو پھر اس ہدایت کے مطابق اگر کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو میئر صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, کیا یہ جو سمیر صاحب, آپ چونکہ آپ لوگ اس صوبے میں آپ لوگ کی حکومت ہے, سپریم کورٹ نے تو ان آتھرائز دکانیں یا پتھارے وہ کرنے کے لیے کیے تھے. آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو KMC نے ان کو زمینیں وہ دکان دی تھی, یہ آتھرائز تھی کیونکہ ان کے پاس تو پورے ڈاکومنٹس ہیں, اب یہ کیا کریں, کہاں جائیں؟ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو جسے بتایا, یہ اقدام تو پہلے کرنے چاہیے تھے.
یہ پوری جو ڈرائیو لے کر یہ کام کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا. کچھ نوٹس دے دیتے کہ لوگوں کو. موہت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے پہلے دے دیا تھا ان کو نوٹس, جبکہ بینرز بھی لگے. لیکن حامد بھائی دیکھیں اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا اور پی ٹی آئی والوں نے زیادہ اس پہ شور کیا کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور ہمارے اپنے ریسٹورینٹ توڑ دیے گئے. بھائی ایم پی اے صاحب, آپ یہاں سے دوسری دفعہ ایم پی اے بنے, آپ نے پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی ان چیزوں پہ؟ آپ نے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں کی؟ آج جب آپ کتنی جیب پر آیا تو آپ بڑا شور کر رہے ہیں, میڈیا پہ آ رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں آپس میں جو ہے ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے, مل بانٹ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں. جب آپ کے ساتھ بھی تھے سر, آپ کے ساتھ بھی تھے, اور اسی بلدیاتی نظام کی وجہ سے آپ لوگوں میں اختلافات ہوئے تھے. لیکن اب پھر آپ بات کہیں اور لے جا رہے ہیں, مل بانٹ کے کھاتے تھے پیتے تھے. یہ چھوڑے نا, اب یہ بتائیں یہ بہتر کام ہو رہا ہے, اگر ہو رہا ہے تو اس میں ساتھ دے, اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ان کی بھی لیے کوئی بات کریں آپ سر اسمبلی میں. بنے ہوئے ہیں, اگر اتنی بری ہے پی ٹی آئی اور اتنا ظلم کر رہے ہیں. سر پی ٹی آئی کی کہاں بیچ میں بات آ گئی؟ پی ٹی آئی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس میں. پی ٹی آئی بھی وہی کہہ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میئر صاحب کو ووٹ نہیں ملے تو ان کو غصہ اس بات کا. یہ تو پولیٹیکل بلیم گیم آپ لوگ کا چل رہا ہے, یہ اس سے تو ہم آگے نکل نہیں سکیں گے. الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. سر یہ تو اور خطرناک ہے نا کہ لوکل باڈی گورنمنٹ الیکشن ہونے والے اور اس کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوکل باڈی الیکشن ہونے سر, پھر تو سوالات آپ پر بھی اٹھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ایکٹ بدل دیا اس کو پرانی شکل میں لے کر آ گئے. اختیارات کی منتقلی پہلے میئر کے پاس ہوتی تھی, اب آپ لوگوں نے آپ کے جو منسٹر ہے لوکل منسٹر, انہوں نے دیکھیں شازیہ لاسٹ 30 ایئر سے جو ہے نا کراچی کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ملا. یہ لوگ نہیں, میئر انہی کا تھا, یہ ساری الاٹمنٹ ان لوگ نہیں کی تھی. انہی تاجروں سے یہ لوگ پتہ بھی لیتے تھے, پیسے بھی دیتے تھے, جگہیں بھی الاٹ کر کے دیتے تھے. تو آج جو ہے انہی کے خلاف کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو. تو میں نے آپ کو جیسے دوبارہ بتایا, سندھ گورنمنٹ اچھا اقدام جو ہے جو پراپر طریقے سے غیر قانونی چیزیں بنی ہیں اس کو توڑنے میں ہم ان کا ساتھ دیں گے, لیکن اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. نہیں اچھا میں یہاں بریک لے لوں سمیر صاحب, اس کا غصہ نہیں ہوتا ہے, بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد جو آپ کے کہنے کا مقصد یہ سپریم کورٹ وہ کیا کروا رہی ہے, ایکشن کروا رہی ہے میئر یا کمشنر یا اس سے. دوبارہ بتایا کہ جو یار سمیر بات یہ ہے کہ بات کو آپ سچی بھی بات کریں نا یار, کہ بھائی ٹھیک ہے ایک کام ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے, اگر اس میں تھوڑی بہت غلط ہوا ہے اس میں سندھ گورنمنٹ بھی آ جائے گی اور اس کو صحیح بہتر کر دے گی. اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کراچی, آپ یہ چاہتے ہیں کراچی میں انکروچمنٹ رہے. سر ایک بات بتا دو سمیر صاحب, آپ کہاں سے الیکٹڈ ہو یہ سندھ میں, تھوڑا سا مجھے بتائیے ہلکا. سوری چلیں بریک لے لیتے ہیں سمیر صاحب, پھر بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان کا اکانومی ہب کراچی اس وقت جو ہے وہ انکروچمنٹ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں نظر آ رہا ہے. گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی میں ایک عجیب سا سما ہے, ہر جگہ جو ہے وہ بلڈوزر جو ہیں وہ کبھی چھجے گراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہیں بینرز گراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ جو انلیگل انکروچمنٹ ہے اس کو گراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پتھاروں اور ٹھیلوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں, لیکن اس بار چونکہ ایمپریس مارکیٹ ایک بہت ہی ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے اور اس پہ جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد آج یہ اطلاعات ہیں کہ گارڈن کے علاقوں میں بھی کچھ اس طرح کی آپریشن شروع ہونے والے ہیں. دیگر کئی شہر کے علاقے ہیں جہاں پر یہ کاروائی ہو رہی ہے. لوگوں کے گھروں کے سامنے کچھ لوگوں نے انلیگل اگر قبضہ کیا ہوا وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ بہت اچھی بات ہے, جو غلط ہو گیا اس کو مزید غلط نہیں ہونے دینا چاہیے, مگر اس غلط کو صحیح کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر نہیں ہے. آپ سے بات کرتی ہوں میں محمود صاحب, ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی بریک پر بھی کہ یہ تمام دکانیں جو تھیں وہ آپ کو ڈاکومنٹس کے تحت لیز پر دی گئی تھیں کے ایم سی کی جانب سے. اب میئر صاحب فرماتے ہیں کہ 1 انچ زمین کا جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, تمام لیز والے کانٹریکٹ ختم کر دیے گئے ہیں, لیکن انہوں نے آپ سے اس کے متبادل کوئی بات نہیں کی ہے, آپ لوگ کو کوئی جگہ دینے کی بات نہیں کی ہے. موہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو 1 مہینے سے پہلے سے انفارم کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر 2 باتیں 2 کانفلکٹ آ گئے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ فردن کیا کرنے جا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, کتنے بھائی ہمارے جن کے گھروں میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تاکہ ایک آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے چینل کے توسط سے چلی جائے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے کہ 1 مہینے پہلے نوٹس دیا تھا, یہ تو ڈائریکٹیو جو ہے چیف جسٹس صاحب نے 24 اکتوبر کو دیا ہے. میں اس وقت سپریم کورٹ میں ابھی آپ نے بتایا جی میں یہ چونکہ یہاں پہ کراچی کے اندر مختلف ایشوز چلتے رہتے ہیں, پگڑی مافیا ہے وہ لوگوں کو نکال رہی ہے, اس ایشو کے اوپر میں چیف جسٹس کے پاس گیا تھا اور میری ملاقات بھی ہوئی تھی.
اس موقع پہ انہوں نے ڈائریکٹیو دیا، تو 24 اکتوبر کو جو ڈائریکٹیو ملا ہے میئر کو، تو انہوں نے ایک مہینے پہلے نوٹس کیسے دے دیا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو یعنی ایک انسانی مسئلہ ہے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے آپریشن چل رہا ہے کہ شیڈ گرا دیے گئے ہیں پوری الیکٹرانک مارکیٹ کے اندر، موٹر سائیکل مارکیٹ کے اندر، اور اس وقت کاروبار نہیں ہو رہا، یعنی ایک دکان میں کئی لاکھ روپے کا لاس ہوا ہے۔ یہ کام جو اچھا آج جو ہے جو اخبارات کے اندر خبر آئی ہے کہ لنڈا بازار لائٹ ہاؤس کی مارکیٹ اور کیا کہتے ہیں گارڈن کی مارکیٹ اس کو بھی اسی طرح کیا جائے گا، بلکہ بعض اخبارات میں یہ خبر آئی ہے کہ ہم جتنی نالے کے اوپر دکانیں ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ موہت صاحب، یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ ناک کے نیچے سب کے یہ ہوتا کیوں گیا؟ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، آپ لوگ ایم کیو ایم میں تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن آپ لوگ کے وقت میں بھی آپ لوگ بھی اسٹیک میں رہے نا، یہ سب کرایہ دار ہیں، یہ بھی کرایہ دار ہیں۔ یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی ہے؟ آج کدھر جائیں یہ غریب بیچارے؟ ایم کیو ایم میں الگ بات ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایم کیو ایم کی ڈائریکشنز نہیں تھی کہ نالوں پہ وہ بنا لی جائے۔ بیسکلی کالی بھیڑے جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کے ایم سی کے اینٹی انکروچمنٹ میں بھی ہیں، ہمارے ڈی ایم سی میں بھی ہیں۔ پھر دیکھیں یہ ایک ملی بھگت کے تھرو ہوا ہے، یہ خالی کے ایم سی یا ڈی ایم سی کے تھرو نہیں ہوا ہے، اس کے اندر انتظامیہ بھی ہوتی ہے، تو جو اس کے بعد جا کر یہ پھر ایک مضبوط مافیا بن جاتی ہے جس کو مافیا کا نام کہتے ہیں۔ دیکھیں اب نالے کراچی کے شہر میں نالے بھی صاف ہوئے، واٹر اینڈ کمیشن والوں نے صاف اس میں کروایا، میئر صاحب نے اس میں بھی ایکشن لیے، تو ہمیں کافی جگہوں پہ پریشانی آئی، وہاں پہ گھر بنے ہوئے باقاعدہ نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے۔ اب میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ بھائی اگر جو چیز جائز ہے اس کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز ناجائز ہو رہی تو وہ صحیح، ایک چیز ناجائز ہے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنا۔ اگر کوئی یہ بول رہا ہے کہ نالے کے اوپر تھیلے یا پتارے لگے ہوئے اس کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اچھا کام کرنے جا رہے ہیں کراچی شہر کو، میں سمجھتا ہوں پہلے اچھے کام کو کون روک رہا ہے؟ طریقہ تو صحیح ہو نا، ان کا تو صرف مسئلہ، ان کا ایشو، ان کے تحفظات یہی ہیں کہ ہمیں کوئی سپلیمنٹ، کوئی متبادل جگہ دے دینی چاہیے تھی نا، جگہ اب کہاں کیسے اکوموڈیٹ کریں گے آپ؟ یہ مطلب ایک سیکنڈ سر، آپ یہ بتائیے کراچی شہر میں ٹریفک جام کس قدر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کراچی شہر میں اچھا ٹریفک جام سے مجھے یاد آ گیا، چلیں آپ انکروچمنٹ مافیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ جو پارکنگ مافیا ہے وہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کے خلاف کیا؟ اس نے تو زیادہ مصیبت کی ہوئی ہے۔ پارکنگ مافیا بھی بالکل جی، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں جو چیز خراب ہے اس کو کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہو رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ پتارے ختم ہو جائیں، یہ جو ہر گلی کے موڑ پہ ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں میری گھر کی مائیں بہنیں اگر کہیں چل رہی ہیں ان کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ روڈوں پہ آ رہے ہیں، آئے دن ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے ایشوز پرابلم ہے، روڈوں پہ چلنا، فٹ پاتھ تو ختم ہو گیا۔ اب خیال آیا دیکھیں آیا تو دیر آیا درست آیا والی بات ہے نا، اس میں تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑا آپ مجھے بلا کر کوئی نہیں، میں آپ کو بالکل اپریشیٹ کر رہی ہوں، میں نے ابھی آپ سے کہا آپ نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس اچھے کام کے لیے آپ اکوموڈیٹ تو کریں لوگوں کو، بے روزگار کر رہے ہیں، اچھا کام تو کر رہے ہیں مگر بے روزگار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ چھوٹا موٹا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نا، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بولیں۔ اچھا سپریم کورٹ کا جب آرڈر آیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہوگی، کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی، تاجر برادران کے جو صدر ہوں گے، اخبار میں بھی دیا، میئر صاحب نے اخبار میں بھی دیا ہے، میرے خیال میں شاید کسی چینل میں آیا ہو یا نہیں آیا ہو اس کا نہیں پتا مجھے، پر اخبار میں بھی اس کا دیا گیا۔ دیکھیں مولوی صاحب یہ ایسا ایشو نہیں ہے، آج بھی ہم نے اس وقت کراچی کے اندر کاروبار بند پڑا ہوا ہے، صرف آپریشن ہو رہا ہے 5 دن سے، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ سر آپ ہیں جو نقصان کے ذمہ دار، جو اس قدر کراچی کو جنگل بنا رہے ہیں، کیوں آپ اردو بازار وجہ سے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑ رہا ہے۔ اردو بازار کا کرایہ کے ایم سی لیتی ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں، اس شہر کراچی لنڈا بازار کا کرایہ کے ایم سی لیتی ہے، گارڈن کا کرایہ کے ایم سی لیتی ہے۔ ایک ریڑھی والا اپنی مرضی سے ریڑھی نہیں لگا سکتا یہاں پر، جب تک وہ وہاں پہ جو موجود پولیس والا ہے اس کو بھتہ نہ دے، پیسے نہ دے، جو کے ایم سی ہے اس کو، میں تو بول رہی ہوں نا، وہ سب ملا ہوا ہے، پورا مافیا بنا ہوا ہے نا اس وقت، تو ایک غریب کے پاس تو اتنا اختیار ہی نہیں ہے، وہ اگر 100 روپے کما رہا ہے تو 50 روپے تو وہ مختلف اس میں کرپشن میں بانٹ دیتا ہے، باقی 50 روپے وہ لے کے گھر جاتا ہے۔ کون ہوا؟ پورا سسٹم قصوروار ہوا نا، آپ قصوروار ہوئے، میں قصوروار ہوئی، وہ قصوروار ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز قصوروار ہیں جن کا کراچی میں اسٹیک ہے، تو اسی کو تو ہم بہتر کر رہے ہیں۔ خرم شیر زمان ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق۔ خرم صاحب، بڑی عدالت، بڑا حکم، بڑا شہر مان لیا، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات کی آڑ میں جو ہے وہ مطلب وہ کسی اور سمت جا رہا ہے، میئر کراچی کو کچھ اور تحفظات ہیں، کچھ کراچی والوں سے گلے شکوے، اس وجہ سے وہ جو ہے یہ تجاوزات ہٹا رہے ہیں، جبکہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے۔
اچھا دیکھیں تھوڑی سی بات کو نا سمجھنا پڑے گا کہ معاملہ ہے کیا. چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے میئر صاحب کو کہ جتنی فٹ پاتھوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے ان کو ہٹا دیا جائے. جو روڈوں کے اوپر لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, لوگوں نے ٹیبل کرسیاں لگاتے ہیں, ٹریفک کی مشکلات ہوتی ہیں, اس کو ہٹا دو. جن پارکوں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے اس کو کلیئر کرا دو. ایس ٹی پلاٹس کے اوپر جہاں پہ شادی ہال بنے ان کو خالی کرا دو. چیف جسٹس صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں کے سائن بورڈ توڑنا شروع کر دو. میں تو بالکل حیران ہوں کہ میں مطلب بڑی عزت کرتا ہوں میئر صاحب کی, لیکن ان کا جو یہ رویہ ہے یہ کسی بھی حالت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا, میں چیف جسٹس صاحب سے بولوں گا کہ سر یہاں پہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے نا. اب دیکھیں صدر کے اندر 4 روڈ ہیں, سارے کے سارے سائن بورڈ توڑ دیے, ایک بھی نہیں ہے جو لگا ہوا ہوگا. اس طرح موبائل مارکیٹ کے سارے توڑ دیے. اس کے بعد وہ وہاں پر آگے گئے موٹر سائیکل مارکیٹ, وہاں کے سارے توڑ دیے. میں کل ٹی وی میں دیکھ رہا تھا امتیاز اسٹور کا مجھے کسی نے بھیجی ویڈیو, اس کے شیشے توڑ دیے. ارے بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کوئی خدا کا خوف کریں, آپ میئر ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن خدا را لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. آپ شاول لے کر آتے ہیں, سائن بورڈ اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں. 25-30 سال سے لوگ جو ہیں ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. اچھا ہم مان لیتے ہیں, چلے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سائن بورڈ غلط لگا ہو, اگر چھجا ہو تو اس کو توڑیں, لیکن کیا آپ نے کوئی نوٹس دیا کسی کو توڑنے سے پہلے؟ کیا آپ نے اس کا پیمانہ لگایا کہ یہ 12 انچ ہونا چاہیے باہر, یہ 18 انچ ہونا چاہیے, اس کی 6 فٹ ہائٹ ہونی چاہیے؟ اتنے سالوں سے آپ ٹیکسز لے رہے تھے, کیا اس ٹیکسز کی ریسیپٹ کے اوپر آپ نے کبھی لکھا تھا اس کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اچھا کام ہو رہا ہے, میں برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس اچھے کام میں اس کی آڑ کے اندر جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, لوگوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. جس کے پاس جاتے ہیں کون بدلہ لے رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا کون. یہ تو آپ کی تبدیلی کے نام پہ لوگوں کے خرم صاحب, یہ تو عوام کو سب پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر میری آواز جا رہی ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی حال کے اندر. خرم صاحب یہ تو آپ کے الائنس ہے نا فیڈرل میں, یہاں پر آپ کے ساتھ اپوزیشن میں الائنس ہے, پھر یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں ان کے ساتھ اتنی ریزرویشن؟ میں نے آپ سے کہا کہ سر آنکھوں پہ مجھے بہت احترام ہے میئر صاحب کا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیمانہ کیا ہے, سائز کیا ہے؟ 6 انچ جس کا بورڈ نکلا اس کا بھی نیچے گرا دیا ہے, لیکن کوئی غلطی ان سے ہو رہی ہے, ان کے سٹاف سے غلطی ہو رہی ہے, وہ آ کے دیکھیں تو صحیح. اب دیکھیں جو فار ایگزامپل اب جہاں پہ رکاوٹیں ہیں, کیا سائن بورڈ کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر چھجا باہر نکلا گرا دیں تو تھوڑی سی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں کوئی اپنے گھر کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں, یہ میرا شہر ہے, اس شہر نے مجھے ووٹ دیا ہے. نہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا, اگر نہیں ان آتھورائز کوئی بھی چیز ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے ان آتھورائز جگہ کے بارے میں بات کی ہے. جو نیکسٹ بینچ لگے گا میں وہاں پر جاؤں گا اور میں چیف جسٹس صاحب سے جا کے گزارش کروں گا. ہم نے کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف انکروچمنٹ کے خلاف ہے, ہم چاہتے ہیں کہ شہر کراچی خوبصورت ہو جائے, لیکن اس خوبصورتی کی آڑ کے اندر لوگوں کو نقصان نہ ہو. آپ کو پتا ہے جب شاول اٹھا کے نیچے سائن بورڈ کو پھینکتا ہے, فرنٹ کے پلرز ٹوٹ جاتے ہیں, اس کے شٹر ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہیں دنیا کے اندر نہیں ہوتا. آپ موہت صاحب ذرا اس پہ اگر آپ کچھ. نہیں خرم شیخ زمان بھائی سے بڑے اچھے ہمارے ریلیشن ہے, ایسی بات نہیں ہے, پر بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میئر صاحب نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے, جو چیز لاء کے اندر آ رہی ہے وہ وہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ میں کہوں گا خرم صاحب کے ساتھ کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو اور بھی ممبران ہیں, کسی نے اس کے خلاف کوئی آپریشن کے خلاف کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, کوئی وہ نہیں ہوا. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی اگر کہیں ہو سکتا ہے, اتنا بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے سر, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس میں کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو ہم اس کا جو بھی ہے اس کا بدل کر سکتے ہیں, اس کو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں بیٹھ کر. پر میں یہ چاہتا ہوں, میں کیا میئر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر پی ٹی آئی کو یہاں سے ووٹ ملا ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہمارا ووٹ ختم ہو گیا ہے اور بالکل ہم اس کے اوپر آپریشن کریں. نہ جی, ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہم اور آپ اگر مل کر اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں تو بہتر کریں گے. آپ اس چیز کو خرم صاحب ایک بات سر, خرم بھائی آپ نے بھی مجھے بھی کئی دفعہ یہ کہا کہ یار موہت فلانا جگہ وہ بیٹھے ہوئے یار اس کو کلیئر کرواؤ. آپ کے کہنے پہ بھی میں بالکل میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے کہنے پہ بھی میں نے کلیئر کرایا, پر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میری ڈپارٹمنٹ میں یا کوئی ایسی چیز ہے. تو خرم ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے, ہم اور آپ مل کر اگر اس کو کریں, آپ سپورٹ کریں. آپ کی اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی اس میں آپ کو نقصان ہوا ہے یا آپ کی پبلک کو نقصان ہوا ہے یا آپ کے ووٹر کو ہرٹ ہوا ہے اس سے, تو اس کو ہم بیٹھ کر آپ اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور میئر صاحب سے مل کر اس کو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. سر سنیے, میں تو تعریف کر رہا ہوں نا, میں نے تو ایک طرف تعریف کری کہ کام اچھا ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے ایم سی کے کچھ لوگ ہیں کہ جو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ کالی بھیڑیں ادھر بھی موجود ہیں, انہوں نے کہا ہے یہ بات. نقصان تو نہ کریں یار. ٹھیک نہیں جی, میں بھی میئر صاحب سے اچھا خرم صاحب, حامد صاحب میں کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں, ذرا بات کیجئے آپ. دیکھیں یہ جو شیڈ ہیں یہ قانونی ہیں
اور اس کا ہم ٹیکس دیتے ہیں. سر قانونی نہیں ہے, میری بات سن لینا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ لوگوں نے تو اس طریقے سے نکال دیے. اور بورڈ جو ہے نا, ایک بات میری بات مکمل ہو جائے, ایک بات میں بولوں پھر آپ بولتے رہیے. دیکھیں شیڈ اتنے باہر ہیں, اتنی بڑی دکان نہیں ہے جتنے باہر شیڈ. ایسا تو ہے, ایسا ہے محمود حامد صاحب. اس کا طریقہ کار کیا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ شاور چلا دیا جائے, اس کے شٹر کو توڑ دیا جائے. جی بالکل اس کا نہیں ہوتا یہ نا کہ لوگ احتجاج کرنے نکل آتے ہیں. دیکھیے وہ نوٹس سائن بورڈ جو ہے, سائن بورڈ کا بھی ٹیکس لیتے ہیں. نہیں ہوا ہے وہاں پہ ہم خود جا کر معلومات کریں گے. دیکھیں نقصے امن جب ہوگا نا تو شہر کے اندر پھر انتظامیہ تو کارروائی کرے گی. شہر کے اندر وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ منتخب میئر ہیں, وہ کوئی مغل بادشاہ نہیں ہے. اور یہ یہاں پر کراچی چیمبر ہے, یہاں کراچی چیمبر ہے, آپ اس کو ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے. یہ اچھا کام نہیں ہو رہا, یہ ظلم ہو رہا ہے. میرے پاس کچھ کمپلینٹس ایسی ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں ریجنز میں آئی جی پولیس بھی ہے, یہ ساری آپ نے چیمبر کو لیا آن بورڈ, آپ چیمبر کو لیں, آپ ٹائم لیجیے. آپ کو ایسا لگتا ہے جس کو ہیڈ وہ کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ خالی اس میں کمشنر بھی نمائندہ کراچی چیمبر, تاجروں کا نمائندہ ہے کراچی چیمبر, آپ ان کو آن بورڈ لیجیے. آپ جو اگر قانونی طور پر بڑھے, آپ نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا ہم نے نکال دیا, نہیں اللہ ٹی وی پہ آپ نے کہہ دیا ہم نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا. یہ تو آپ کے کانٹریکٹ کی بھی میں بات کروں گا میئر سے. آپ یہ بتائیں 2 سال میں پہلی دفعہ میئر کو اختیارات دیے گئے, آپ کا جو شہر ہے وہ صاف ہونے جا رہا ہے. ابھی تو شروعات ہوئی ہے. تباہ ہو گیا ہے, کاروبار تباہ ہو گئے ہمارے. اس کو آپ تباہ ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اللہ نہ کرے خدا نہ کرے. 7 روز سے کراچی, اس کے لیے دیکھیں 7 روز سے کراچی میں کاروبار بند ہے. ایمپریس مارکیٹ میں بند ہوگا, کراچی میں بند ہے. آج گارڈن میں اور لائٹ ہاؤس کے اندر بھی کاروبار بند ہوا اس آپریشن اور خوف کی وجہ سے. دیکھیں معیشت کو اگر بہتری دینا ہے, میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی پالیسی ہے, ہم تو دیکھیں میری آپ خوف کو نکالیں. ہم عمران خان صاحب کی اسی بات پر ان کو تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ کی اسٹریٹجی صحیح نہیں, آپ کی ڈائریکشنز ابھی متعین نہیں ہو سکی ہے, ان کی ول میں برائی نہیں. اسی طرح اگر ان کی ول میں برائی نہیں ہے لیکن طریقہ کار بہرحال غلط ہو سکتا ہے, ہمیں یہاں ان کو کرنا چاہیے. لیکن موہت صاحب میں ایک کمپلین پرسنلی کرانا چاہوں گی کہ میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پر بھی ایسے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے ذاتی مفاد پر آ کر کچھ ایسی چیزیں کی ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کالی بھیڑیں, کسی کا کسی سے بغض ہے, اسے جا کے اس کے خلاف بلڈوزر چلا دیا کچھ پیسے دے کے. ان کو کون نوٹس ملے گا؟ دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے حوالے سے میں بول سکتا ہوں. میں چیئرمین ہوں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا, میرا آفس ہے, سب کو پتا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کا کہاں بلدیاتی آفس ہے, وہاں آئے ہمیں کمپلین دیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. دوسری بات یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پہلی دفعہ میئر کو اختیار ملا, ایک کام ہو رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میئر کو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم نے بہتر کر لیا تو ہم سپریم کورٹ میں یہ بھی رکھیں گے کہ سالڈ ویسٹ واٹر اینڈ سیوریج, جو واٹر اینڈ سیوریج اس وقت کراچی کا بڑا ایشو ہے, جو ماضی میں بلدیاتی گورنمنٹ کے پاس تھا, افسوس کے ساتھ اب یہ کہنا پڑتا ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. کچرا اٹھانے کا بھی سسٹم سندھ گورنمنٹ. میں نے یہ کہا نا دو سسٹم یہاں پہ بنائے ہوئے, دو نظام رائج کیے ہیں. ایک بات پھر آپ خرم بھائی کو لے لیجیے گا لائن پہ. ایک بات یہ میئر نے ثابت کر دیا, اگر ہمارے کو بلدیاتی حکومت کو وسیم اختر کو اختیارات دیے جائے تو پانی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور کراچی شہر سے کچرے کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. خرم صاحب آپ نے یقیناً گفتگو سنی ہے, مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ول میں کوئی ول بہت اچھی ہے لیکن طریقہ کار میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا غلطیاں ہو رہی ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیشنز آپ لوگوں کے پاس ہے, کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب گرین اینڈ کلین پاکستان کی مہم چلانا چاہتے ہیں, کچھ ان کو ماڈل کچھ اسٹالز دینے چاہیے تھے, کچھ فیبریکیٹڈ کچھ کنٹینرز دے دینے چاہیے تھے, کوئی جگہ ان کو پرووائڈ کر دینی چاہیے تھی, اتنا کاروبار تو چلاتے رہتے. یہ آپ نے میرے سے سوال کیا خرم صاحب, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ طریقہ کار تھوڑا غلط ہے یہاں پر, لیکن ان کا مقصد کراچی کو صاف کرنے کا کچھ اور سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا تھا اس آپریشن سے پہلے. نہیں دیکھیں, یہ آپریشن تو بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے اوپر ہو رہا ہے اور ان کا حکم یہی ہے کہ نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے, آپ میرا سوال نہیں سمجھے, ان کو ہٹایا جائے. لیکن دیکھیں اس کا ان کو ایڈوانس میں بتایا بھی گیا تھا. میری میئر صاحب کی کسی بھی جو ہے ان کی ایکٹیویٹی پہ کوئی اعتراض نہیں. میرا اعتراض تو صرف ایک اعتراض ہے کہ لوگوں کی دکانوں کو نہ توڑا جائے. باقی اس کے علاوہ اگر انہوں نے کسی قسم کا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ میرے ساتھ پورے کراچی میں گھومیں, پورے کراچی کے اوپر فٹ پاتھوں کے اوپر اس وقت انکروچمنٹ ہے, پورے کراچی میں روڈوں کے اوپر اس وقت انکروچمنٹ ہے, ایسے بے شمار پارک ہیں جہاں کے اوپر قبضہ ہے. تو جو اصل چیز تھی, جو اصل روح تھی, جو بولی تھی چیف جسٹس صاحب نے کہ لوگوں کے لیے فٹ پاتھیں خالی کراؤ تاکہ لوگ چلیں, اس طرف نہیں جایا جا رہا. میں آپ کو ایک اور بات بول رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں, یہ میری پوزیشن کے بغیر میں کبھی مطلب میرے جیسا انسان ایسی بات نہیں کرے گا. یہاں پر دکانیں کھل چکی ہیں,
جن جن جگہوں کے بورڈ نہیں توڑے گئے وہاں پہ اب پرچیاں جانی شروع ہو گئی ہیں, وہاں پہ فون کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ کل ہم توڑنے آئیں گے, تو جی بتائیں جی کیا لینا ہے, کیا لین دین شروع ہو گئی ہے. وہ نیچے کے لوگ کر رہے ہیں, ہوتا کیا بدنام اوپر والا ہوگا. تو میں نے آپ سے کہا کہ میئر صاحب کا بڑا احترام ہے, لیکن میئر صاحب آپ کے نیچے کے ایم سی کے آپ کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور چیزوں کے اوپر لگ گئے, آپ اس کو دیکھیں, میری آپ سے گزارش ہے. نہیں, یہ تو آپ نے بڑی الارمنگ سچویشن بتا دی ہے کہ کیا مطلب, اگر مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے خرم صاحب, کیا بدتہ خوری پھر شروع ہو گئی ہے؟ بالکل, یہ بات بالکل میں اس کی تصدیق کروں گا. یہ جب انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ نئے ریٹ سے پتھارے لگتے ہیں. اچھا, نئے ریٹ سے, یعنی یہ رینیو ہوتا ہے کانٹریکٹ اور اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں موہت صاحب, یہ تو بڑا ایلیگیشن لگ رہا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ میں بھی اس بات کو, خرم کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جی ہوتا ہے نیچے والے لوگ, پھر میں بتاتا ہوں کالی بھیڑیں ہیں. اچھا, آج ہی ہماری اور میرے صاحب کی بات بھی ہوئی ہے اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اور جہاں جہاں میں تو کہتا ہوں, خرم صاحب کو بھی کہتا ہوں اور ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز ہو تو آپ بالکل ہمارے نمبر رکھیں اور ڈائریکٹلی ہمیں بھی انفارم کریں, ہم اس کو کریں گے. اور خدا نخواستہ اگر کہیں ہمارے نام آ رہے ہیں کہ جی ہم لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ آ کر میڈیا پہ بتا سکتے ہیں. اور خرم صاحب, میں انشاءاللہ آپ کو اور اس میڈیا چینل کے حوالے سے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو یہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, ابھی بھی فٹ پاتھ پہ ہے یہ, جیسے پرانی سبزی منڈی یہ سر ہو جائے گی انشاءاللہ 1 مہینے کا آپ ہمیں ٹائم دیں. ویسے میں نے بھی نوٹس کیا ہے فٹ پاتھ پہ جو تجاوزات ہیں وہ نہیں ہٹے, میں نے خود نوٹس کیا. ابھی مین بڑا جو آپریشن تھا وہ صدر میں ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم ادھر ہی آ رہے ہیں, ہماری مشینریز, ہمارا اسٹاف بھی ادھر گیا. پارکنگ ایریا پہ بھی آپ لوگ جائیں گے؟ بالکل, پارکنگ ایریا پہ بھی جائیں گے, شو رومز کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ان پہ بھی جائیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں جی عوام بھی اور یہ دوسری سیاسی پارٹیاں بھی ہمارا ساتھ دیں, ہماری نشاندہی کریں کہ یہاں. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو ایک پلان بھی بنانا ہوگا. بالکل پلان بھی بنایا ہے ہم نے, جو مانیٹرنگ کریں گے اور اس کو جو آپ ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, جو ہم یہ جب ایک ون ٹائم اٹھائیں گے تو سیکنڈ ٹائم وہ نہ لگے. پر ماضی میں ابھی تک یہ ہوا ہے, ابھی ہم صرف بول رہے ہیں, ابھی اس کو ہم وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ تو میئر صاحب کریں گے ان کو. لیکن آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ میں اس پروگرام کے ذریعے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے کراچی کے اندر جو ایسی صورتحال ہے, تاجر بہت بے چینی کا شکار ہیں, کسی فساد کی طرف جائیں گے تو آپ اس مسئلے پہ کراچی چیمبر کو اعتماد میں لے اور اس میں ٹائم دیجئے لوگوں کو, تاکہ لوگ کاروبار اپنے سکون. میں نے یہی بولا کہ پلان بھی کرنا ہوگا. کراچی چیمبر سب سے بڑا ادارہ ہے اس کراچی کا. محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. موہت اور خرم شیرزمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ساری ڈسکشن آپ کے سامنے ہے, یقیناً اچھا کام ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, مگر طریقہ کار تھوڑا سا اور آگے آنے والے تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں بہتر کر لیں گے تو جلدی ہم کراچی کو عروس البلاد دوبارہ دیکھ سکیں گے. شازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.